अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने जानवर की बात बताया, तो जैसे 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का जानवर रहता है, तो वो हिसाब से पैसों के हिसाब से इसकी ज़कात निकालना पड़ेगी क्या वैसा? और जो मस्जिद में जो है तो कुरान पढ़ाते हैं हाफिज रमजान के महीने में, तो वो लोगों को ऐसा चंदा जमा करते रहते हैं, उसको मालूम नहीं रहता, उसमें कभी ज़कात डाल दी हो तो कैसा करना? ये लोग कोई ऐसा हाफिज साहब ऐसा ऐलान नहीं करते, ना कोई वहाँ के जिम्मेदार लोग भी ऐलान नहीं करते कि भाई कि जो अपना हदिया मांग रहे उसमें ज़कात नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते नहीं। भाई ने दो सवाल किए। पहला सवाल ये था कि जानवर की ज़कात उसके माल पर होंगी या किस तरह से। देखिए, जानवर की ज़कात उसके माल पर नहीं होती है, जानवर की ज़कात उसकी तादाद पर होती है। तादाद, क्वांटिटी, कि इतने अगर तादाद में जानवर हो तो उसमें से इतना एक जानवर इस उम्र का ज़कात में दिया जाएगा। तो जानवरों की ज़कात जानवर से, सोने की ज़कात सोने से दी जाती थी, चांदी की ज़कात चांदी से, खजूर की ज़कात खजूर से। ज़माने में यही होता था, ठीक है। तो लिहाजा जानवरों की ज़कात उसके वजन पर या उसके कीमत पर नहीं दी जाएंगी, उसकी ज़कात, जानवरों की ज़कात जानवर से निकाली जाएंगी, याद रखिए, ठीक है। जानवर की ज़कात जानवर से। उसकी तफसीलात अगर देखना है तो इकबाल कीलानी साहब की किताब है ज़कात का बयान या ज़कात की अहमियत, उसमें बहुत अच्छे अंदाज से पूरा चार्ट उन्होंने दिया कि कितने बकरियों में से कितनी, कितने ऊँटों में से कितनी, फिर कितने उम्र की, कैसा क्या, सारी तफसीलात बहरहाल दी गई उसमें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देख सकते हैं, उसमें आपको तफसीलात उसकी मिल जाएंगी। दूसरा भाई का सवाल था कि रमज़ान के महीने में जो हाफिज़ कुरान पढ़ाने आते हैं, तो चूंकि वो वक्त देते हैं, अपना वक्त लगाते हैं आकर, तो लोग कुछ तोहफे तोहफ़ की शक्ल में, कीमत पे कभी पैसा भी देते हैं, तो क्या उसमें ज़कात देना कैसा है? तो याद रखिए, तोहफे तोहफ़ की शक्ल में जो है हाफिज को दिया जाता है, तो उसमें लोग ऐलान नहीं होता, भाई ने कहा, और वो ज़कात भी लोग डाल देते, तो याद रखिए, ठीक है। इस तरह से ज़कात का पैसा जो हाफिज कुरान जो है, लोगों को जो कुरान पढ़ाता है, ठीक है, उनको रमज़ान में जो दिया जाता है चंदे की शक्ल में देना दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसलिए कि वो उनके लिए तोहफा होता है, और जाहिर सी बात है ज़कात नहीं होता। हो सकता है वो हाफिज मुस्तहिक भी ना हो ज़कात का, और आप उसको उस हदिये में, हालांकि बोला भी जाता है हाफिज साहब का हदिया, तो हदिये में ज़कात कैसे आएंगी, ठीक है। हदिया मतलब तोहफा, आप क्या किसी को तोहफा ज़कात में देंगे? नहीं। तो जाहिर सी बात है, हाफिज कुरान जो रमज़ान में कुरान पढ़ाता है, उनको लोग जो हदिया देते हैं उसमें ज़कात का पैसा देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कि हो सकता है बहुत सारी बार वो हाफिज मुस्तहिकी ना हो, उसका मुस्तहिकी ना हो क्या, उसको वो रकम दी जाए, तो लिहाजा उसमें ऐलान किया जाए कि आप हाफिज कुरान के लिए हम तोहफा जमा कर रहे हैं, अतिया, ताकि वो बेचारे आए, एक महीना हमारे पास रहे, कुरान पढ़ाया, अपने घर से दूर रहे, ताकि उन्होंने जो वक्त लगाया कुछ हम उनको तोहफे में दें, इसमें मेहरबानी करके अपनी ज़कात ना डालें। हाँ, ये अलग बात है कि कोई हाफिज कुरान मुस्तहिक है कि उसको ज़कात दी जाए, तो फिर उसको आप अलग से ज़कात दें, ठीक है, लेकिन वो जो तोहफा मस्जिद की तरफ से जाता है उसमें उसको इंक्लूड ना करे। जैसे कि हाफिज कुरान है, वाकई में अपने वतन में बड़ी गुर्बत में रहते हैं, परेशान हाल है, तंगदस्त है, मदद की जरूरत है, तो उनको आप बिल्कुल दीजिए, मसला नहीं है, लेकिन वो अतिये तोहफे की शक्ल में नहीं आएगा, वो अलग से आप मदद करना चाहे तो करें। तो जब मस्जिद कमेटी ऐलान करती है, उनका काम है कि ऐलान करे कि इसमें ज़कात का पैसा शामिल ना करे, और ज़कात देना है अगर वो मुस्तहिक है तो अलग से बहरहाल उनको दे, वो एक इंशाअल्लाह अलग मसला है। अस्सलाम वालेकुम। फाइज भाई, कोई शख्स है जिसने प्लाट खरीद के रखे है और वो उस नीयत से कि जैसा आगे चल के उन्हें अपने खुद के लिए कुछ घर बनाए या जिस घर में रह रहे उससे दुरुस्त में वो बेच के काम मिले, तो ऐसे प्लाटों के ऊपर ज़कात है? भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स प्लॉट लेकर रखता है इस नियत से कि इस पे अपना घर बनाएगा मुस्तकबिल में, या फिर बच्चे वगैरह को अपने घर बनाने देगा, तो ऐसे प्लॉट पर ज़कात नहीं है। लेकिन ऐसा प्लॉट जो आपने लेकर रखा हो कि जिस घर में रहते हो, इस घर को बाद में इस प्लॉट को बेच के बना लूंगा, तो फिर इस प्लॉट पर हर साल ज़कात देनी होगी, हर साल जब तक आपके पास रहेगा। इसलिए कि जब आपने नियत की अपने इस्तेमाल के लिए, अपने बच्चों के इस्तेमाल के लिए, तो इस पर ज़कात नहीं है। इसलिए कि अपने इस्तेमाल के लिए इंसान चाहे जितने भी घर हो, जितनी भी जायदाद हो, उस पर ज़कात नहीं होती। लेकिन जब आपने ये नियत की इसको बेच कर ये घर बनाऊंगा जिसमें रहता हूं, तो बेचने की नियत आते ही हर साल इस पर ज़कात लागू हो गई। आपने एक प्लॉट लिया कि इस पर इंशाल्लाह मैं बाद में घर बनाऊंगा, ठीक है, और 10 साल तक वो प्लॉट पड़ा रहा, आपकी कोई नियत नहीं थी इसको बेचने की, लेकिन सोचा था अपना घर बनाऊंगा। 10 साल बाद आप ये सोचते हैं कि नहीं अब इसको बेच देता हूं और जहां रहता हूं उसी को बना लेता हूं, तो 10 साल तक उस पर कोई ज़कात नहीं थी। 10वें साल जब नियत बदली, उसके बाद से हर साल 355 डेज गुजरने के बाद उस पर हर साल आपको ज़कात देनी होगी बिकने तक। लेकिन आपने 10 साल तक नियत नहीं की, 10वें साल नियत हुई, एक साल गुजरने से पहले बेच दिया, बेच के ये घर बना लिया, तो इस पर कोई ज़कात नहीं।
چونکہ 1 سال گزرنے سے پہلے آپ نے اس کو کنورٹ کر لیا اپنے گھر کے اندر. سمجھے بات؟ تو لہٰذا جن گھروں کو، جن مکانات کو، جن چیزوں کو آپ اپنی ضرورت کے لیے لے کر رکھتے ہیں، ایکسس میں ایکسٹرا بھی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن جن چیزوں کو آپ بیچنے کی نیت سے لے کے رکھے، یہ سونا بیچنے کی نیت سے لیا ہوا اچھا ہے تو بیچ دوں گا، یہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا اچھی قیمت ہے تو بیچ دوں گا، یہ گاڑیاں بیچنے کے لیے نہیں اچھی قیمت ہے تو بیچ دوں گا، یہ بھینسیں بیچنے کے لیے لیا. خود کے لیے جو بھینسیں لیتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے دودھ پر رہیں گی جو انکم ہوتی ہے. لیکن بھینسیں بیچنے کا، اب میں بھینسوں کا ٹریڈ کرتا ہوں تو وہ بھینس پھر اس پہ بھی کیا ہوں گا، زکوٰۃ لگ جائیں گی. وہ گھوڑے جو استعمال کی اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن بیچنے کی گھوڑوں پر زکوٰۃ لاگو ہو جائیں گی. سمجھے آپ؟ مطلب ٹرن اوور مال پہ لگیں گی اس پہ لمسم. گھوڑا تو آ رہا اور بک جا، لیکن لمسم کتنا انویسٹمنٹ ہے 50 لاکھ، تو اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوں گی ٹرن اوور پہ. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جو چیزیں آپ اپنے استعمال کے لیے لے کے رکھتے اس پہ زکوٰۃ نہیں. بیچنے کی نیت آتے ہی اس پہ زکوٰۃ لگ جائیں گی. شروع میں اگر بیچنے کی نیت نہیں تھی تو جب نیت ہوئی اس کے بعد سے 1 سال سے ہر سال اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو جائیں گی. اگر آپ نے ایک پلاٹ لیا بیچنے کی نیت سے، 10 سال تک زکوٰۃ دی اس کی، 10ویں سال سوچ رہا بیچتا نہیں خود گھر بنا لیتا، تو پھر اب 11ویں سال سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن جو 10 سال کی زکوٰۃ دی وہ ہو گئی، چونکہ جب تک بیچنے کی نیت تھی. جب نیت بدل گئی تو پھر اب حکم بدل جائیں گا. تو لہٰذا اب آپ گھر بنا لیجئے، وہ زکوٰۃ آپ نے دے دی، اللہ اس کا بھی اجر دیں گا، اور آپ نے بعد میں نیت چونکہ چینج کر دیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں. لیکن قطن اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کیجیے کہ میں نیت کر کے لیتا ہوں کہ اپنے لیے لوں گا، جبکہ لیتے وقت کیا ہے، بیچنا ہے. لیکن نیت کیا کرو، اللہ کو دھوکہ دینا ہے نا، نیت کرو بیچنا نہیں ہے. چونکہ عارف کالونی کا پلاٹ ہے، 3 کروڑ کا ملا ہوا ہے، ہر سال 3 کروڑ کی زکوٰۃ 7.5 لاکھ جائیں گے. نہیں نیت کرو ہوتے ہیں. اللہ کو دھوکہ مت دیجیے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہم جو خیالات بھی لاتے ہیں نا ہم، وہ بھی جانتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کو دھوکہ مت دیجیے اللہ کے لیے، وہ سب جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کوئی دنیاوی ادارے نہیں ہیں کہ جن کو آپ جھوٹا ٹیکس اسسمنٹ بتا دیں گے اور پے کر دیں گے اور بچ جائیں گے. یہاں تو دنیا میں بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں آج کل. تو بہرحال آخرت میں اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے. دھوکہ مت دیجیے اللہ کو جس نیت سے لیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے میں یہ سوچوں میرے پاس ایکسٹرا منی ہے، کیا کروں پیسہ رکھ کر، سونا خرید لیتا ہوں. سونا بھی خرید کیا کرو، 20 بچوں کے لیے زیور بنا لیتا ہوں، یہ کرتا ہوں. تو ظاہر سے آتے وہ تو ایک شکل میں آ گیا کیش، اس کو آپ کو دینا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، سونا خریدنے کے بعد کیا کرتے ہیں، بیٹے تم کو 7 تولے سونا دے دیا، بیٹی تم کو 7 تولے سونا دے دیا. لیکن ایکچوئل مالک نہیں بناتے، وہ خالی ورچوئلی، تاکہ وہ لیا ہوا سونا بڑھ جائے. کیونکہ سونا 8.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہوتا ہے نا، اس میں وہ 7.5 تولہ پرانا تولہ، یاد رکھیے پرانا تولہ ہوتا تھا 11.66 گرام کا. ٹھیک ہے؟ اور آج کا تولہ ہوتا ہے 10 گرام کا. تو 10 گرام کے حساب سے آج وہ جو 7.5 تولہ ہے وہ بن جاتا ہے 8.5 تولہ، مطلب 85 گرامس آف گولڈ آج کے اعتبار. تو 85 گرامس پہ لگتا ہے، اس سے زیادہ ہو تو پورے بھی لگتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں 8 تولہ سب کو بانٹ دیتے، تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں، اپنا ہی بچ جاتا. لیکن ہے کس کا ایکچوئل مالک کون ہے، خود ہے. لیکن کیا کرے، زکوٰۃ بچانے کر رہے. مت کیجیے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، تو دھوکہ مت دیجیے. لہٰذا جو نیت ہے اس کے اعتبار سے انشاءاللہ جی آپ عمل کریں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارے پاس ایک گھر میں کام کرنے کو لڑکا ہے، اس کے ماں باپ ینگ ہیں بٹ غریب ہیں، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسا لڑکا جس کے ماں باپ ینگ مطلب صحت رکھتے ہیں، توانائی رکھتے ہیں، لیکن صحت مند آدمی بھی اگر صحت ہونے کے باوجود بھی، محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی اتنا نہیں ارن کر پاتا جس میں اپنا گھر چلا سکے، ایک جو عام زندگی ہوتی ہے وہ گزار سکے، تو ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بٹ میں نے کنڈیشن بتا دیا، پہلے سے کوئی ٹرم طے نہ ہو، زکوٰۃ کے بدلے احسان جتایا نہ جائے. زکوٰۃ بھی دیتے نہ رہتے کو ہم تنخواہ کے علاوہ، پھر بھی کام صحیح نہیں کر رہا، کیا احسان نہ جتایا جائے. ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کو تنخواہ کے پارٹ میں اسٹیفنڈ نہ جوڑا جائے کہ بھائی 10,000 تنخواہ ملیں گی سال کی اور 10,000 زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی ایکسٹرا امید نہ کی جائے کہ بھائی زکوٰۃ دے رہے پھر بھی رات میں ایک بار بلائے تو تانا مار رہا ہم کو، بولتا نہیں ہوں گا بلکہ رات میں نہیں ہو، کنسیڈریشن نہ ہو تو بہرحال پھر ٹھیک ہے. اگر آپ سوچے زکوٰۃ دے کے ایکسٹرا کام لیں گے فلاں، تو پھر غلط ہے، یہ درست نہیں ہوگا. تو آپ یہ نیت سے دے کہ اللہ تیرے لیے ہم دے رہے ہیں، ہمارا کام کرنے والا مستحق بھی ہے، دے دیجیے. لیکن اس زکوٰۃ کے بدلے کبھی اس سے کسی چیز کی امید مت کیجیے، تو انشاءاللہ اس کو بھی پھر دی جا سکتی ہے. السلام علیکم. کسی غریب کو اگر قرض دیے پہلے اور اب وہ دینے جیسا نہیں ہے، حالات خراب ہے اور اس سے تعلقات بھی دور ختم ہو رہے ہیں، تو اگر اس کو وہ زکوٰۃ میں اگر پکڑ لیا جائے وقت آنے پر، ایک یہ. دوسرا یہ سوال تھا کہ رشتہ داروں میں اکثریت لوگ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کا ہر چیز کردار دیکھا جاتا پورا، اور باہر دینا چاہتے جو بہت تھوڑے وقت میں اچھی بات کر لیتا ان کو دینا پسند کرتے، لیکن رشتہ دار کو ہرگز دینا پسند نہیں کرتے. ان کا کاؤنٹ کرتے رہتے کہ ان کو اتنا ادھر سے ملتا اتنا ادھر سے ملتا. بھائی نے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ کسی کو ہم نے قرض دیا ہے
تو کیا قرض دینے کے بعد اگر وہ قرض نہ لوٹائے تو کیا اس قرض کو زکوٰۃ میں کاٹ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ کی نیت قرض کی تھی تو وہ قرض ہی مانا جائے گا، ٹھیک۔ اگر اب آپ کو زکوٰۃ میں کرنا ہے تو اس کے وہ قرض کو آپ زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو الگ سے پیسہ دینا ہوگا زکوٰۃ کا، اور پھر بولنا ہوگا بھائی مجھے میرا ادھار واپس دو، دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں دیتا ہے تو ختم۔ سمجھے آپ؟ یہ کرنا پڑے گا۔ کہ تو ایک مسئلہ میرے پاس آیا تھا جب میں نے فتویٰ مانگا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ لوگوں کا علاج کر دیتے تھے اور بولتے تھے کہ اس سے 100 روپے فیس نا یہ مستحق ہے، 100 روپے زکوٰۃ کے کٹ نہیں ہوتے، چونکہ 100 روپے آپ کو دینا پڑیں گے۔ زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے، کسی کو مال دے دینا۔ تو پہلے ڈاکٹر صاحب کو یہ کرنا تھا، جو پیشنٹ مستحق ہے اس کو دینا تھا 100 روپے، کہ یہ 100 روپے آپ رکھو اور اس سے میری فیس بھی آپ دے سکتے ہیں، اب پیشنٹ چاہے تو دے یا اٹھ کے وہیں سے بھاگ جائے، وہ اس کا مسئلہ ہے، مالک بنانا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو ادھار دیا تو ادھار کی نیت تھی، اب آپ کو اگر وہ ادھار کٹانا ہے تو زکوٰۃ میں نہیں کٹیں گی، آپ کسی اور چیز میں کاٹ سکتے، بھائی تم سے میں نے وہ مال لیا تھا کٹ کر دو، تم نے اب تک نہیں دیے، وہ زمین میں نے لیا تھا میں رکھ لے رہا، وہ کٹ کر دو، وہ ہو سکتا۔ زکوٰۃ دینا ہے تو آپ کو اس کو مالک بنانا پڑے گا، اور مالک بننا پڑے گا بھیا اگر میرے کو واپس دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بولتا نہیں آج تو میرے کو پارٹی کرنا ہے اور کھا جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مالک بنانا کنڈیشن ہے، تو ویسی زکوٰۃ کٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ کر سکتے کہ آپ کا پیسہ کسی نے لیا، آپ کو بھی چاہیے، وہ بھی بیچارہ ڈوب گیا، آپ کسی تیسرے انسان کو کہہ سکتے ہیں اس آدمی نے میرا ادھار لیا تھا نہیں دے پا رہا، اور آپ زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ میرا قرض لوٹا دے۔ جب وہ مدد کرے تو آپ اس کو جا کے بول سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو مدد کا کہا، اگر تم میرا بھی پیسہ لوٹا چکی، میں بھی ضرورت مند ہو چکا ہوں، مجھے بھی سخت ضرورت ہے، میں نے ان سے کہا آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ مجھے دو۔ یہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے ریفرل، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ نیت چینج، اب وہ ادھار زکوٰۃ میں کٹ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، آپ کو اس کا مالک بنانا پڑے گا، اس کے بعد اس سے مانگنا پڑے گا، یہ اس میں۔ دوسرا جو سوال کا حصہ تھا آپ کے وہ یہ تھا کہ لوگ بہت ساری بار رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسروں کو دیتے، اس لیے کہ دوسرے سلام کرتے ہیں، نام لیتے، تعریف کرتے ہیں، رشتہ داروں کی پوری زندگی سامنے ہوتی ہے، کھلا کاغذ ہوتا ہے، اس سے اتنا مل رہا، اس سے اتنا مل رہا، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا۔ دیکھیے، جو آپ زکوٰۃ یا صدقات غیر رشتہ داروں کو دیں گے، اس کے مقابلے میں جو رشتہ داروں کو دیں گے اس کا اجر ڈبل ہے، اور اگر ایسا رشتہ دار جو پڑوس میں رہتا ہے اس کا اجر ٹرپل ہے۔ مطلب ایک انسان جو آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے اور مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کا ثواب 3 گنا ملے گا، زکوٰۃ دینے کا، پڑوسی ہونے کا اور رشتہ دار ہونے کا۔ جبکہ اگر آپ کسی اجنبی کو دیں گے تو خالی زکوٰۃ دینے کا ملے گا، باقی نہیں ملے گا۔ تو یہ تو زیادہ مستحق ہوتے ہیں جو آپ سے قریب آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوشش کرے کہ ان کو آپ دیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے فاسق ہے، فاجر ہے، بدعتی ہے، بے نمازی ہے، بدعتوں میں لگاتے ہیں، رسومات میں، خرافات میں آپ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں یا بری عادتوں میں خرچ کرتے ہیں، تب تو بہرحال آپ نہ دیں، لیکن کوشش کریں اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ لیکن لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے ایک چیز کی امید کرتے ہیں۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر آگے بات بتا۔ واقعہ یہ کہ ایک صاحب تھے، بڑے غریب تھے، تو جب راستے سے چلتے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ جب اللہ نے مال و دولت دے دی تو پھر ذرا سوٹ بوٹ پہننے لگے، شیروانی پہننے لگے اچھے، ٹھیک ہے، تو لوگ پھر سلام کرنے لگے۔ تو سلام جب ان کو لوگ کرتے تو وہ کہتے پہنچا دوں گا، کیا کروں گا، پہنچا دوں گا۔ تو لوگوں نے ایک بار پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ کو ہم سلام کرتے آپ بولتے پہنچا دوں گا؟ تو کہا میں تو وہی آدمی جو پہلے بھی تھا، جب میں غریب یہاں سے جاتا تم میں سے ایک آدمی میرے کو سلام نہیں کرتا، اب جو تم میرے کو سلام کر رہے ہو یہ مجھے نہیں، میری دولت تو کر رہے ہو، تو میں بولتا پہنچا دوں گا اس کو۔ سمجھا؟ مطلب میری دولت کو جا کے پہنچا دوں گا، بھائی انہوں نے سلام کرے تم کو، میرے کو تو نہیں کرے تھے کبھی غربت میں۔ تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب میں کسی کو کچھ دوں تو وہ کیا کرے مجھے پھر، السلام علیکم سید صاحب، کیوں؟ زکوٰۃ دیتے ہر سال زکوٰۃ، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں نے صحیح جگہ زکوٰۃ دیا ایک دم، چونکہ سلام ایک دم مضبوط اور بہترین آ رہا ہے، اس کا مطلب زکوٰۃ رائٹ ڈائریکشن میں جاری میری۔ صدقات کا وہی حال ہے، صدقات بھی اگر کسی کو دے اور وہ ایک مجلس میں آپ کو سلام نہ کرے، بیٹے ادھر آؤ، اگلی بار سے صدقہ کینسل کر دو۔ کیوں؟ سلام نہیں کر رہا اپنے کو، ہاں پٹھا سلام نہیں کر رہا، زکوٰۃ صدقات کھا رہا ہمارے یہاں، کٹ کرو نام اس کا۔ تو گویا آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، آپ نے وہ سلام کے لیے وہ زکوٰۃ دی، وہ سلام کے لیے صدقات دیے، وہ اثر رسوخ کے لیے صدقات دیے، جاؤ جلال اور دنیا میں آپ کا کیا مقام ہے بتانے کے لیے دیے کہ لوگ بولیں گے ارے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اس لیے میں سلام کرتا ہوں۔ تو معنی ختم ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ ہوا یہ منافقین نے نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا دیا، واقعات سب جانتے، پورا الزام لگا دیا۔ یہ صحابی بھی معصومیت کے بنیاد پہ اس میں شامل ہو گئے۔
ابو بکر صدیق نے ان کو اسٹیفن دینا وظیفہ دینا بند کر دیا کہ میری بیٹی پہ الزام، نبی کی بیوی اور میری بیٹی پہ الزام جو اللہ نے برات نازل کر دی، انہوں نے دینا بند کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، وہ لوگ جو اللہ کے لیے کسی پر خرچ کرتے تھے کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرے؟ ابو بکر صدیق نے واپس دینا شروع کر دیا کہ تو اگر وہ اس وجہ سے روک رہے تھے کہ میری بیٹی پر الزام لگایا تو کہ اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے اس غریب کو، بلکہ وہ ان کی عزت رکھ رہا تھا، مقام رکھ رہا تھا بول کے دے رہے تھے۔ فوراً اللہ نے کہتے انہوں نے واپس دینا شروع کر دیا، نہیں میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، واپس شروع اسٹیفن، جس کو بند کیا تھا سب کو دینا چالو اللہ کے لیے۔ تو اگر آپ نے سمجھو کسی کو زکات دی، غیر رشتہ دار ہو یا رشتہ دار ہو، سلام نہیں کیا، اکڑ کے آیا، تو بھی آپ خوش ہوئیے، زکات مستحق کو گئی، اب وہ جیسا بھی مستحق چھوڑو اس کو، میرا پیسہ سے۔ لیکن ہماری زکات اور صدقات سے ہم امید لگاتے ہیں، کیا امید لگاتے ہیں؟ ان ریٹرن وہ کتنے سلام لاتے ہیں، ان ریٹرن وہ کون سی کرسی پہ ہم کو بٹھاتے ہیں، ان ریٹرن جب ہم محفل میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہمارے لیے اٹھاتے، اٹھ 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 ان کو بیٹھنے دے، زکات دیتے نا ہر سال۔ تو ہم لوگ اپنے زکات اور صدقات سے جو اللہ کے لیے، وجہ اللہ کا لفظ ہے، جو اللہ کے چہرے کو دیکھ کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے مال کو بڑھاتا، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے ان کے چہرے کیسے بدلتے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسی زکات کا اجر نہیں معلوم آپ کو؟ بہت سارے لوگ زکات دیتے ہیں، دیا ایک بار وہ آدمی نہیں آیا، اتنی زکات دیا ایک بار آیا نہیں، اتنی زکات دینے کے بعد بھی آپ کی زکات کا اجر برباد، کیونکہ آپ نے زکات دے کر یہ توقع کی کہ اس زکات کی وجہ سے وہ ٹائم پہ آنا چاہیے، آپ نے اپنا عمل ضائع کر دیا۔ اسی لیے نوکروں کو نہیں دینا بول کے علماء لکھتے ہیں کہ تو تم کیا کرو گے جب ان کو زکات دو گے تو ایکسپیکٹ کرو گے اور ختم، زکات کا اجر ختم، چونکہ زکات اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے۔ اگر میں کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوں اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھنے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں میرا باس بھی ہے، وہ خوش ہوں گا کہ بھائی فیض تو کیسے نماز پڑھتا ہے، اتنی لمبی لمبی پڑھتا، یہ پڑھتا اور خوش ہو کے سیلری بڑھائیں گا، تو یہ نماز بھی اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ ہاں سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوئی، یہ نماز انکریمنٹ کے لیے ہوئی۔ نماز ہی نہیں ہے لیکن رشتہ ایسے گھر میں بھیج دیا کہ جہاں نمازی لوگ ہیں تو فوراً بالکل اذان سے پہلے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے جا کر رشتہ دیکھنے کا، لڑکی دیکھنے کا، تو اذان بھی نہیں تھا، کتنے بجے اثر کی، کتنے بجے اثر کی نماز، یہ لوگ کیا نمازی لوگ ہیں بھائی، کب سے پوچھ رہے آئے ظہر سے تو اثر تک سے پوچھے اثر کب چالو ہونے والی، اذان سے پہلے مسجد میں جا کے تسبیحات چالو، یہ چالو، خوشی اور خضوع سے نماز ہو رہی، یہ نماز بھی اللہ کے لیے نہیں ہوئی، یہ نماز کسی ایک گھر سے نسبت جڑنے کے لیے ہوئی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو وہی زکات کا معاملہ ہے۔ اب اگر زکات دے کے آپ بولے سلام کرنا وہ کرنا، تو رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے، یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کیا کریں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں ہم کو عزت بھی نہیں کرتے، آپ کیا زکات کا بول رہے جی ان کو دینا، عورتیں کبھی کبھی کمنٹ دیتی ہیں، بچے بولتے ہیں ابا آپ ان کو 48 زکات دے رہے لیکن وہ سلام بھی نہیں کرتے۔ تو زکات سلام کرنے والوں کو نہیں دی جاتی میرے بھائی، وہ مستحق کو دی جاتی، پھر وہ سلام کرے نہ کرے، لے کر گھر پہ آئے کبھی نہ آئے، آپ کو بھول جائے، اپنی دعوت میں یاد رکھے یا نہ رکھے۔ اسی بار ہمارے یہ بھی ہوتا نا، ہر سال زکات لیتا پٹھا، دعوت میں نہیں بلاتا، لیکن آئی کیا ان کے پاس کی دعوت، روکے ڈھونڈو، نہیں آئی، آپ اگلی بار آ بیٹا تیرے کو زکات دیتا ہے۔ آپ کی زکات آپ کی دعوتوں کے لیے تھی، پھر اللہ کے لیے نہیں تھی۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے اس صحابی نظام میں شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں اور ابوبکر صدیق کی بیٹی پر تھا۔ اس کے بعد بھی ابوبکر صدیق نے وہ جو اسٹیفن دیتے تھے نا، دینا جاری رکھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے دیتے تھے۔ اگر وہ روک دیتے ہیں ابھی تو اس کا مطلب اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے، وہ آدمی ان کے فیور میں تھا بول کر دے رہے تھے۔ تو اس لیے نوکروں کو تو بہرحال اپنے رشتہ داروں کو دیجیے، یہ بہت افضل عمل ہے۔ لیکن پھر وہی دیکھیے، فاسق فاجر تو نہیں ہے، برے تو نہیں ہے، بے نمازی تو نہیں ہے، آپ کے زکات دینے سے کہیں وہ فالتو خرچ تو نہیں کرتی، یہ تو ضروری ہے، بہرحال زکات کہاں جا رہی ہے تو ضروری ہے۔ لیکن ہاں واقعی میں رشتہ داروں مستحق ہی نہیں، مطلب اتنا جمع کر رہے پورے، مطلب رمضان آتی کچھ لوگوں کا کلیکٹیو سیزن، انشاءاللہ میں یہ بھی رکھوں گا زکات کون نہیں لے سکتا، انشاءاللہ کبھی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو بہرحال کلیکٹیو سیزن سمجھتے ہو، پورا سال بھر کا ایکسپینس وغیرہ شادی بیاہ کے سب جمع کر لیتے، اللہ نے سب کچھ دیا، پھر ہی بولتے اتنا ٹن لے لو، زکات ہے لے سکتے۔ تو مذاق مت سمجھیے زکات کو، ایسے لوگ جو بنا کسی عذر کے مانگیں گے، حدیث میں زکات نہیں بنا کسی عذر کے مانگیں گے، حدیث میں الفاظ تھا روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے حاضر ہوں گے کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی صرف، بلا وجہ نہیں مانگنا چاہیے، اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو لہٰذا اپنے رشتہ دار کو دینے کا اجر بہت ہے۔ ہاں نپے تلے انداز میں کہ بھائی صحیح جگہ جائے زکات، میرا اور آپ کا سب کا کنسرن ہونا چاہیے کہ ہماری زکات صحیح جگہ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال رشتہ داروں کو دے، صرف ان کی کچھ اداؤں کچھ حرکتوں کی وجہ سے سلام نہ کرنے، دعوت میں نہ بلانے، زکات نہ روکے، زکات اللہ کے لیے، یہ باقی ساری چیز چلتی رہیں گی۔ تو اس چیز کو بہرحال ہم ذہن میں رکھیں، رشتہ دار کو دینے کا ثواب دگنا ملتا ہے، یاد رکھیے عام لوگوں کو دینے کے مقابلے میں۔